कमीशन से जहांगीर तरीन इसलिए भागा, इमरान खान इसलिए भागा कि इनके पोल खुल जाने थे। सिंधी वजीर आजम को जांचने का मयार और पंजाबी वजीर आजम को परखने का मयार और। मैं कारकुनों को लाठियां खाते हुए देख रहा था, रो रहा था। यही भुट्टो में और खान साहब आप में फर्क है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, पनामा मामले पर अदालती कार्रवाई तो अगले साल यानी जनवरी 2017 तक मौखर हो चुकी है, लेकिन हुकूमत के लिए सियासी चैलेंजेस बज़ाहिर नए साल का इंतजार नहीं कर रहे हैं। अब रवां साल जहां साल भर हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तनकीद और एहतजाज का सामना रहा, वहां अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि साल के अख्ताम पर हुकूमत को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक एहतजाजी तहरीक का भी सामना करना पड़ेगा। इसी का हवाला आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब ने यह कहते हुए दिया कि अगर बिलावल भुट्टो ने दिसंबर के बाद तहरीक का आगाज किया तो हुकूमत के खुशी के दिन खत्म हो जाएंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें पनामा मामले पर अदालत के अंदर जाती तो दिखाई दे रही है, वहां पर एक केस लड़ती दिखाई दे रही है, लेकिन कमीशन के मामले पर कमीशन की मुखालिफत करती दिखाई दे रही है। गुज़श्ता रोज तो पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब ये भी कह रहे थे कि अगर उनको इंसाफ ना मिला तो वो फिर सड़कों पर आ जाएंगे। और तीसरी जानिब नाज़रीन, हुकूमत है और हुकूमती वज़रा हैं जो बज़ाहिर वज़ीर आज़म और उनके ख़ानदान का दिफा करने पर एक दूसरे पर बर्तरी ले जाने की दौड़ में हैं, तो वहीं वो पीपल्स पार्टी की जब बात आती है तो उनको ये चैलेंज करते नजर आते हैं कि जनाब आइए और अपना एहतजाज का शौक पूरा कर लीजिए। तो नाज़रीन, ये साल के इख्तिताम के करीब अब सियासी माहौल क्या रंग इख्तियार करने जा रहा है और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी एहतजाजी तहरीक के ऐलान को अमली जामा पहनाएगी? आज के प्रोग्राम में हम इसी करेंगे। बहुत डिस्टिंग्विश्ड पैनल आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। मैं आपसे मेहमानों का तारुफ करवाता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मुशीर इत्तलात सिंध मौला बख्श चांडियो साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और वफाकी वजीर बराए पोर्ट्स एंड शिपिंग और नेशनल पार्टी के सरबरा जनाब सेनेटर मीर हासिल बजिंजो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को खुश आमदीद। शाह साहब, मैं अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज करूं, अदालत ने कमीशन की बात की तो आपने कहा हम बॉयकॉट कर देंगे, लेकिन बज़ाहिर अब तक ये आप ही का मुतालबा था। अब आप लोग इस मुतालबे के हक में लॉकडाउन तक चले गए। अब हुकूमत को लग रहा है आपने मौक़िफ़ बदल लिया है, यू टर्न ले लिया है। क्यों शाह साहब? हरगिज नहीं, हमने कोई यू टर्न नहीं लिया। हम कमीशन के कायल इसलिए थे कि हम चाहते थे कि अदालत में हमारा मुकदमा सुना जाए। हुकूमत ने एक कोशिश की और अपनी तजवीज़ भेजी सुप्रीम कोर्ट को, जो चीफ जस्टिस जमाली ने मुस्तरद कर दी और कहा कि 1956 के एक्ट के तहत कमीशन जो है वो कालक बनने के बराबर होगी। फिर हमने कोशिश की, एतजाज़ एहसन साहब मेरे साथ थे, हमने मिलके उनकी सरबराही में काम किया और कोशिश की कि TORs पर हम इत्तफाक कर लें। हुकूमत ने हट धर्मी का मुजाहरा किया और TORs पे इत्तफाक ना हो सका, कमीशन तश्कील ना पाया। जब सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद सुओ मोटो नोटिस ले लिया और हमारा मुकदमा ज़ेर समात आ गया, तो कमीशन जिसका हम मुतालबा कर रहे थे वो हमारी डिमांड पूरी हो गई। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट खुद हमारा केस सुन रही है। 5 रुकनी बेंच ने केस सुना और अब जो एक वक्फा है 40वें का, 40 दिन का वक्फा आ गया, तो उसके बाद 17 जनवरी को केस फिर सुना जाएगा। तो सर, कमीशन से ज्यादा आपको अदालत पर एतमाद है? अदालत पर है तो कमीशन पर क्यों नहीं है? उस पर देखिए, एक बात तो ये है कि जब 5 रुकनी बेंच बैठा हुआ है सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का, फिर एक मेंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है, जो अपना जज साहब हैं, वो क्या करेंगे? फिर बदकिस्मती से मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए, पाकिस्तान में कमीशनों की तारीख इतनी सुनहरी नहीं है। हमूदरमात कमीशन क्या हुआ? एबटाबाद कमीशन कहाँ है? मॉडल टाउन कमीशन का क्या बना? जितने कमीशन बने हैं, एक आम तासुर है जब किसी चीज़ को दफन करना हो तो एक कमीशन तश्कील दे दो,
اور ہم سمجھتے ہیں کہ کیس اتنا واضح طور پر آ چکا ہے اور پانچوں جج صاحبان جو بڑے پائے کے ہیں، قانون کو سمجھتے ہیں، ان کی آبزرویشنز آپ اور میں سنتے رہے ہیں، وہ بات کی تہ تک پہنچ چکے ہیں اور ان میں صلاحیت ہے، ان میں اہلیت ہے، ان میں قابلیت ہے کہ از خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کمیشن کے حق میں نہیں ہیں، ہمیں کمیشن نہیں چاہیے، ہم انہی پر اعتماد کریں گے بینچ پر، اور جو فیصلہ فرما دیں ہم اسے تسلیم کر لیں گے۔ ٹھیک ہے چانڈے صاحب، میں آپ کی جانب آتا ہوں۔ آپ کے رائے یہ رہی ہے، بلکہ آپ کے الفاظ یہ رہے ہیں کہ پیناما حکومت کو مارے گا، لیکن آج آپ کی جب ہم نے پریس کانفرنس سنی، آپ غالباً پی ٹی آئی کے لیے شعر پڑھ رہے تھے، کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، کیوں چانڈے صاحب؟ میں اس لیے کہ میرے لیے انتہائی محترم ہے مخدوم صاحب، ان کو پتا ہے میں شخصی طور پہ ان کا احترام کرتا ہوں، میں ان پر رائے زنی زیادہ نہیں کر سکتا، ان کی جو رائے ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن مجھے یہ بیان سن کر عدالت کے متعلق کہ انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، وہ چھوڑ گئے ہیں اور بڑی فراخی سے مخدوم صاحب فرما رہے ہیں کہ 40 دن کا وقفہ، ہمیں تو کہہ رہے تھے کہ جناب 27 اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ فرار ہو، 27 آئے گی نہیں، ان کو موقع ملے گا ہی نہیں کہ بھاگنے کا راستہ، اب یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ چلو جی 40 دن کا وقفہ، اور وقفے کو قبول کر رہے ہیں۔ آج قبلہ مخدوم صاحب کا بیان مجھے ایسے لگا جیسے اسلام آباد سے ناکام و نامراد لوٹنے کے بعد خان صاحب نے کہا کارکنوں کو متعلق آؤ جو میں تشکر منائیں، سائے کا تشکر جی، مجھے بتائیں کیا حاصل کر کے آیا آپ، وہاں سے کیا لیا آپ نے؟ میں عرض کرتا ہوں، جب رائے میں آپ کہہ رہے تھے کہ آج ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ ڈیٹ درست نہیں ہوئی تحریک کی، اب ہم جب لاہور جائیں گے تالا بند کریں گے، یوں کریں گے، یوں کریں گے، آپ دیکھ لیں گے۔ جب آپ خالی لوٹے تو پھر آپ نے کہا جناب اب جو صورتحال، اور بڑی حیرت انگیز بات دوسری، مجھے معاف کیجیے گا، پہلے میں مخدوم صاحب کے بیان کا جو انہوں نے فرمایا لطف لے لوں، جیسے انہوں نے کہا آواز بھی آئی عمران خان صاحب کی، میں ان کی قوم نے سنی کہ میں سو نہیں رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا۔ کمال ہے، آپ کارکنوں کو لاٹھیاں کھاتے دیکھ رہے تھے، پھر بھی کہتے ہیں کہ جو بھی تشکر، کا جو بھی تشکر، وزیر اعلیٰ کو آنسو گیس کا اور لاٹھیوں کا مقابلہ کرنا پڑا جنگل میں کھڑے ہو کر، اس کا جو بھی تشکر، باعزت واپسی چاہتے ہیں۔ چانڈے صاحب یہ بات پرانی نہیں ہوگی، اپنا پی ٹی آئی نے بڑا شاندار دفاع کیا کیس کا عدالت میں۔ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے اگر موقع دیں، میں نے شعر یہ پڑھا تھا، چانڈے اس صاحب طرح تو ہوتا ہے سر، آپ سیاسی جدوجہد کرنے چلے، آپ ایک حکومت کو اتارنے چلے، مکمل تبدیلی لانے چلے، پھر اشاروں پہ، پھر مشوروں پہ، پھر انگلیوں پر، عوام کی طاقت پہ کوئی بھروسہ نہیں، سیاسی پارٹیوں سے الگ ہو کر آپ جدوجہد کریں گے اور یہاں صورتحال بہتر کر سکتے، ہرگز نہیں۔ قبلہ مخدوم صاحب میری سن لیجیے، آپ چانڈے صاحب مجھے بھی موقع دیں نا، سمجھتا ہوں موقع دیجیے، پارٹی کی ترجمانی کا اور بات ہے، دیکھیے لیکن سیاسی پارٹیوں کو دور رکھ کر، سیاسی اتحادوں سے بھاگ کر جو آپ کے ساتھ چلنا چاہے اس کو شاہ صاحب کا جواب لینے مجھے پھر بزنجو صاحب کے پاس۔ شاہ صاحب پہلے تو میں جی پہلی بات شاہ صاحب جواب کیا فرمائیں؟ اپنا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ابھی مایوس لوٹے نہیں ہیں، سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، حکومت کی کوشش کے باوجود وہ بے گناہی ثابت کرنے میں ناکام رہے، وہ کوئی دستاویزی ثبوت دینے میں ناکام رہے، وہ منی ٹریل پرووائڈ کرنے میں ناکام رہے، اور جو کوشش تھی کہ وزیر اعظم کا نام نکال دیا جائے اس میں ان کے وکیل بٹ صاحب کو ناکامی ہوئی ایک، اور جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ ہم کیس سنیں گے، ہماری خواہش تھی کہ وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرتے اور جلد از جلد سنتے، کیونکہ پوری حکومت مفلوج ہو کے رہ گئی ہے اور پورا کام بند ہوا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جہاں تک چانڈیو صاحب کو میں عرض کر دوں، ہماری پوری کوشش تھی کہ ہم دیگر جماعتوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں، لیکن پیپلز پارٹی نے اپنی دانست میں فیصلہ کیا کہ ابھی وہ چلنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم نے تو 3 ستمبر کو ان کو دعوت بھی دی تھی اور کھوسا صاحب تشریف بھی لائے تھے، انہوں نے خطاب بھی کیا تھا، اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ مل کے ٹی او آرز کمیٹی میں ہم نے کام بھی کیا، لیکن ان کی اپنی ٹائمنگ ہے، ان کو حق پہنچتا ہے ہر پارٹی کو اپنا۔ اب ہمارا موقف ہے کہ ہم عدالت سے ہم مایوس نہیں ہیں، ہمیں امید ہے کہ وہ انصاف کے تقاضے پورے کریں گے۔ موقع کا خدشہ آپ کو ہے وزیر صاحب؟ یہ سر اپوزیشن جماعتوں کی آپسی تنقید، یہ اس سے ہٹ کے سر میرا آپ کے لیے سوال یہ کہ عدالت میں ہم نے وزیر اعظم کے وکلاء کو سنا، وہ کہتے ہیں جی ہم 40 سال کا ریکارڈ کہاں سے پیش کریں، اتنا پرانا ریکارڈ،
لیکن جب پریس کانفرنسز ہم دیکھتے ہیں حکومتی وزراء کی تو وہاں انداز اور لہجہ ہی کچھ اور ہے. سو ذرا ہمیں سمجھائیں حکومت یہ کیس لڑ کہاں رہی ہے, کہاں لڑنا چاہ رہی ہے حکومت پیناما کیس؟ قطر میں. دیکھیں میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ کیس عدالت میں تو لڑی ہی نہیں جا رہی ہے. یہ کیس سپریم کورٹ کے باہر لڑی جا رہی ہے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کے لڑی جا رہی ہے. اس کے بعد جب وہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو یہ کیس آپ لڑنا شروع کر دیتے ہیں اپنے اسٹیڈیوز میں. تو اوورآل اس کیس کو تو اسٹیڈیوز میں اور ٹی وی میں اور میڈیا میں چلایا جا رہا ہے, کیونکہ عدالت کی باتیں کو اگر ہم باہر سے فیصلہ کریں. مجھے ایک آدمی پوچھ رہا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدالت کیا فیصلہ کرے گی. میں نے کہا یار عدالت کے فیصلے کا اگر مجھے اور آپ کو علم ہو تو پھر عدالت کس چیز کی. پہلے تو یہ ہے کہ میں دونوں سائڈز پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ عدالت کو اس کا کام کرنے دیا جائے, بجائے کہ آپ ایز اے اینکر بیٹھ کے تجزیہ کریں, میں ایز اے پولیٹیشین بیٹھ کے تجزیہ کروں. عدالت کے فیصلوں کا انتظار کیا جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہر کسی کی خواہش ہے کہ ایگزیکٹلی بزنجر صاحب قطع کلامی میرا سوال یہی ہے, حکومتی وزراء کیا جی دن میں 14 پریس کانفرنس کرتے ہیں. میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں, میں سیدھی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ہوتی ہے ہماری اخلاقی ذمہ داری کہ ہم اس پہ تبصرہ کیسے کریں جب ایک کیس سب جوڈیس کا لفظ استعمال کرتے ہیں عدالت میں چل رہی ہے. مگر ہم اس عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے, ہم لگے ہیں پوائنٹ سکورنگ پہ. ابھی میں آتا ہوں, قریشی صاحب نے کہا کہ ہمیں امید ہے. دیکھیں آپ نے لکھ کے دیا ہے, آپ نے لکھ کے دیا ہے کہ اگر عدالت کمیشن بناتا ہے, عدالت نے کہا کہ اگر میں کمیشن بناتا ہوں تو مسلم لیگ نون کو بھی یہ قبول ہے اور یہ کس کو تحریک انصاف کو قبول ہے. دونوں نے کہا ہے کہ ہم الیکشن اگر کمیشن بنتی ہے ہم سب اس کو ذمہ داری سے اس کی چیزوں کو فالو کریں گے. شاہ صاحب آپ کے اس نقطے کا جواب میں جی سینیٹر بزنجر صاحب کی خدمت پہ میں گزارش کروں گا کہ چیف جسٹس جمالی صاحب نے جب کہا کہ کمیشن کی طرف وہ سوچ سکتے ہیں تو انہوں نے ہم سے سوال کیا, انہوں نے فیصلہ نہیں کیا, انہوں نے ہم سے سوال کیا اور کہا کہ اس طرف جایا جا سکتا ہے تاکہ نہیں میری عرض سن لیں نا, میری عرض سن لیں, مجھے موقع دے دیں. انہوں نے ہم سے سوال کیا کہ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں, اور ان کے لفظ ہیں ریکارڈ پہ, انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہماری طرف سے یہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہے, ہم آپ کو یہ فیصلہ مسلط نہیں کر رہے, ہم آپ کی رائے لے رہے ہیں اور ہم آپ کی رائے کو وزن دیں گے. تو ہم نے کیا کہا, ہم نے کہا ہمیں سوچنے کا موقع دیجیے. اور پھر انہوں نے 2 دن کا وقفہ کیا. اس وقت میں ہم نے مشاورت کی, ہم نے اپنے وکلاء سے مشورہ کیا اور ہم نے سیاسی مشاورت کی, اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ کمیشن ہمیں منظور نہ ہوگا, کیونکہ پاکستان میں کمیشنوں کی تاریخ بڑی بھیانک ہے, نمبر 1. اور نمبر 2, کیس اتنا واضح ہو چکا ہے کہ جج صاحبان کے سامنے پورے کاغذات انہوں نے دیکھ لیے, انہوں نے ایک ایک اپنی آبزرویشن دے دی ہے, انہوں نے لفظ بلفظ دونوں پارٹیز کو سنا ہے اور مزید سننے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ فیصلہ کر دیں, اور ایک جج کی سربراہی میں کمیشن شاید فائدہ مند نہ ہو, وقت کا ضیاع ہو. ٹھیک ہے, میں ذرا چانڈی صاحب کو واپس. چانڈی صاحب میں حکومتی وزراء کی بات کر رہا تھا, آپ نے بھی آج یہ کہا کہ یہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کو غصہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی آپ کہہ رہے تھے یہ پیناما نے ان کو پریشان کر رکھا ہے. تو سر ہمیں ذرا سمجھائیں کہ یہ پریشانی میں اپوزیشن کو غصہ دلا کر وزراء کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ ان کے میرا خیال ہے آپ نے وہ آدھا بیان میرا سنا ہے. میں نے کہا کچھ وزراء دیکھیں, پہلے تو جو سنجیدہ مسلم لیگ, اب دیکھیں پہلے میں بات بھول جاؤں گا, بزنجر صاحب میرے انتہائی محترم و مکرم ہے, ان کا جملہ آپ نے سنا, میں حکومت کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, آپ نے سنا جملہ نہیں سنا آپ نے؟ بالکل سنا, بالکل تو سنا. فیصلہ آ گیا ہے, جو سنجیدہ لوگ ہیں جو حقیقی سیاستدان ہیں وہ حکومت کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے جناب. یہ بات صحیح ہے. اہم مسلم لیگ کی رہنمائی جن کا نام ہے, جن کا کام ہے, جن کا احترام کیا جاتا ہے, جن کو تسلیم کیا جاتا ہے مسلم لیگ, وہ نہیں ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آج کے بیان میں نے کہا ہے کہ چند لوگ ہیں جو رودالی نہیں ہوتی ہیں, ان کو مقرر کیا گیا رونے کے لیے, ان کے اپنے لوگ ہیں رونے والے نہیں, انہوں نے وہ بھرتی کیے ہوئے ہیں, وہ آتے ہیں عدالت سے بھاگ کر باہر آتے ہیں, روتے پیٹ کے چلے جاتے. یہ میں نے کہا, اور میں نے کہا دوسرے کچھ وزراء ہیں جن کو مفاہمت والی فضا پیدا کرنی چاہیے,
وہ गुस्सा दिलाते हैं। ऐसे लगता है जैसे उनको खलिश है कोई हुकूमत से, वो चाहते हैं हुकूमत पर दबाव बरताना है। फिर ऐसे कहा है, सबके लिए मैंने कहा है, सब तो वो उनके आते ही नहीं है, 2-3 आते हैं, उनकी मैंने बात की है। ठीक है, मैं एक क्विक ब्रेक ले लूं नाज़रीन, फिर बजिंजो साहब से हम पूछते हैं कि वज़रा के उस रवैये का शिकवा जिसका आज हवाला शाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, चांडिया साहब अभी भी दे रहे हैं, इसका फायदा हुकूमत या वज़ीर आज़म को किस तरह हो रहा है? बजिंजो साहब से पूछते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, मौला बख्श चांडिया साहब और सेनेटर मीर हासिल बजिंजो साहब से। बजिंजो साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज एक बात कही कि ये वज़रा कौमी असेंबली में तो नहीं आते हैं, अदालतों में इनकी हाजिरी पूरी होती है। उधर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब अपने 4 मुतालबात करते हैं तो हमें ये वज़रा कहते नजर आते हैं जी जाएं शौक पूरा कर लें बिलावल साहब, आ जाएं सड़कों के ऊपर। तो सर हमें जरा समझाएं कि ये जो रवैया है ये कोई फायदा देगा हुकूमत या नवाज शरीफ साहब को वज़रा का? पहले तो मैं एक एक्सप्लेनेशन दूं कि जो चांडिया साहब ने कहा कि अब हम भी हुकूमत को डिफेंड नहीं करते, वी डिफेंड द गवर्नमेंट, मगर मेरी अपनी राय है कि जो केस अदालत में हो, हम में से किसी को, चाहे चांडिया साहब हो, मखदूम साहब हूँ, मैं हूँ, किसी को नहीं बोलना चाहिए, ये इखलाकी जिम्मेदारी बनती है। मगर लिहाजा सब बोल रहे हैं, कुछ किया भी नहीं जा सकता। दूसरा सवाल आपने किया था कि जी वज़रा का नहीं, किसका, बिलावल साहब का। देखिए मैं आपसे अर्ज करूं कि उनका जो पहला मुतालबा है उसकी कमिटमेंट ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर दे चुका है, दैट इज अंडर कंसिडरेशन। और वो प्राइम मिनिस्टर ने जब कहा कि इसको लिख लो, तो बिलावल ने कहा कि जब प्राइम मिनिस्टर ये खुद कह रहा है इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जो ओवरसाइट कमेटी है, एक ओवरसाइट पहले जो कमेटी थी मैं खुद उसका मेंबर रहा हूं। दूसरी दो चीजों पे कि फॉरेन मिनिस्टर लग जाए, ये ऐसे मुतालबात हैं, मैं समझता हूं कि कुछ दिनों के बाद इन पे डिस्कशन शुरू हो जाएगी। और ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि इनको पॉइंट ऑफ क्लश बनाया जाए, ये पॉइंट ऑफ क्लश बनने वाली चीज़ें नहीं है। इन पे कुछ चीज़, तीसरी जो मुतालबा था बिल पे, उसमें कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये मामला अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी और नून के दरमियान तय हो जाएगा। ये और बात है कि पीटीआई उसको मुकमकवा बोलेगी, ये अलग बात है। दूसरी बात देखिए, कौन माशाल्लाह फैसला भी आ गया साहब से गुजारिश है मेरी, अब कोई पीपल्स पार्टी वाले ये इल्ज़ाम लगा ले मुस्लिम लीग पे कि उसके वज़रा असम्बलियों में नहीं आते हैं, आप लोगों को तो ये राइट ही नहीं पहुंचता, आपको ये राइट आपका है ही नहीं, क्योंकि आप असम्बली को नफरत की निगाह से देखते हैं। आप बताएं कि आपकी पार्टी के मेंबरों की, आपकी चेयरमैन की, आपके लोगों की हाजिरी कितनी % है? अगर आपकी असम्बली में जाते ही नहीं है, आप कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वज़रा असम्बली में नहीं जाते? मैं जब से वजीर हुआ हूं, आप जाके मेरा सेनेट का अटेंडेंस देख रहे, कौमी असम्बली का अटेंडेंस देखें, बिल्कुल ठीक है। मगर आप ऐसे लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो असम्बलियों की तरफ जाने को तैयार नहीं है। कोरम की बात कर रहे हैं, अपोजिशन ने, ये बिल पास करवाना था, शरीफ लोगों ने आप लोगों के साथ बाइकाट किया, याद है आपको? जब आप लोग बाहर निकले, आप लोगों ने इंतजा भी नहीं कहा कि आप लोगों का शुक्रिया, आपने हमारे साथ बाइकाट किया है। तो सर आप कैसे इल्ज़ाम लगाते हैं कि वज़रा या हुकूमत जो है असम्बलियों में नहीं जाती है, वहाँ काम नहीं करती है? मैं सेनेट का मेंबर हूँ, तमाम सवालात के जवाब दिए जाते हैं, जो सवालात मेंबरान पूछते हैं उनके जवाब आते हैं, जो कॉल अटेंशन नोटिस है उनकी जवाब दी जाती है, डिबेट होती है वहाँ पे। अभी सरताज साहब और किसने, ख्वाजा साहब वहाँ पे बाकायदा एज ए डिफेंस मिनिस्टर, एज ए फॉरेन मिनिस्टर, वहाँ पे हम लोगों ने इन कैमरा मीटिंग की, वो तमाम चीजों पे डिस्कशन। बजिंजो साहब बुनियादी तौर पर कह रहे हैं कि पीटीआई को हक नहीं है, होता है करने का, एक आध मिनिस्टर गायब होता है या नहीं आता है, मिसाली नहीं है, होते हैं मिनिस्टरों के, मगर ओवरऑल ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा पीटीआई कम से कम ना कहे जो असेंबली को जाने को तैयार नहीं है। ठीक है शाह साहब, और दूसरी बात, वो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि मुतालबात पूरे होंगे बिलावल साहब के माइनस पनामा बिल, और आप फिर कहेंगे कि मुकमुका हो गया। देखिए बात प्रीएम्प्ट कर, पहली बात सुनिए। देखिए इस वक्त पहली बात तो ये है
کہ اسمبلی میں ہم جاتے ہیں. اسمبلی کا ہم نے اس وقت بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے. اس لیے کیا ہوا ہے کہ وزیر اعظم متنازع ہیں اور ان کا کرپشن کا کیس سپریم کورٹ کے سامنے ہے اور اس کے فیصلے کے ہم منتظر ہیں. نمبر 1. جب ہم نے بائیک آؤٹ نہیں کیا ہوتا تو باقاعدگی سے جاتے ہیں, پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. انفیکٹ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا کورم پورا نہیں کر پاتی. آپ دیکھیں فرنٹ بینچز آپ کے سامنے فوٹیج موجود ہے, خالی ہوتے ہیں. لیکن اس بحث سے ہٹ جائیں, آ جائیں اصل بات پہ کہ جو انہوں نے 4 نکات پیش کی ہیں. 4 نکات جو بلاول کے ہیں, میں سمجھتا ہوں وزنی بات ہے, اور میں نے آج بھی کہا اپنی پریس کانفرنس میں کہ بلاول کے 4 پوائنٹ سے میں ذاتی طور پر اتفاق کرتا ہوں کہ اہم نکتے ہیں. لیکن اصل نکتہ اس وقت جو پوری قوم کے ذہنوں پر سوار ہے وہ ہے پیناما کا کیس. اور پیناما کے کیس پر اگر ان کی پیش رفت میں کوئی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تو بات آگے کیسے چلے گی. بلاول خود کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن سکینڈل ہے. پوری دنیا میں پیناما کا چرچا ہوا ہے. پوری گورنمنٹ مفلوج ہو چکی ہے, ڈس فنکشنل ہو چکی ہے, کچھ ہو نہیں رہا. تو اگر پیناما پر 3 نکتوں پہ یہ دے دلا کر بھی دیتے ہیں تو اصل ایشو تو جو پبلک کا ایشو ہے اس وقت وہ پیناما کا ایشو ہے. اور پھر پیپلز پارٹی والے تو خود کہتے رہے ہیں کہ دیکھیے کہ ہم تو اپنے ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب وزیر اعظم سندھ کا ہوتا ہے تو معیار اور ہو جاتا ہے, اور وزیر اعظم پنجاب کا ہوتا ہے تو معیار اور ہو جاتا ہے. تو یہ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, پیپلز پارٹی کے لوگ اس بات کو کہہ رہے ہیں. تو شاہ صاحب میں ایک لے لوں اور چانڈیو صاحب کے سامنے میں آپ کا یہ نقطہ بھی رکھتا ہوں. اور یہ جو آپ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیناما دنیا کا سب سے بڑا کرپشن سکینڈل ہے, تو ناظرین چانڈیو صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اگر اس سب سے بڑے کرپشن سکینڈل کو لے کر پیناما بل پر حکومت لچک نہیں دکھاتی, بقیہ تینوں مطالبات بلاول صاحب کے مان لیتی ہے, تو لانگ مارچ ہوگی, تحریک چلے گی یا نہیں؟ چانڈیو صاحب سے پوچھتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. چانڈیو صاحب, بزنجو صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پیناما بل جو اب سینٹ میں ہے پیپلز پارٹی کا, اس سے ہٹ کر باقی بلاول صاحب کے 3 مطالبات پر کمٹمنٹ ہے وزیر اعظم کی, وہ دے چکے ہیں. سو پیناما بل پر حکومت لچک نہیں دکھاتی, باقی تینوں مطالبات مان لیتی ہے, تو پیپلز پارٹی لانگ مارچ نہیں کرے گی؟ میں ایک جملہ ضرور کہہ دوں کہ میرے انتہائی انقلابی اصول پرست بلوچ قوم پرست رہنما ہے, لہذا میں ان کی کسی بات پہ اچھی بات پہ حمایت نہیں کروں گا تو وہ ناراض جائیں گے کل کلا کو. انہوں نے یہ بات درست کی ہے پی ٹی آئی کے متعلق. دیکھیں نا, ڈی چوک سے لے کر اب تک وہ پارلیمنٹ کی طرف لانتے دیتے تھے, پارلیمنٹ کے ممبروں کو گھیراؤ کی بات جگہ کہتے تھے. ان کو واقعی کچھ احساس ہونا چاہیے. جب شام میں ایک دن چلے گئے ساری باتیں مک گئی, وہ ساری باتیں بھول گئے. اب آ جائے آپ کی بات ہے. اب میں پہلے تو شاہ محمود صاحب کی بات کرنا چاہتا ہوں, جو کہتے ہیں مکمکہ, جو بزنجو صاحب نہیں کہہ رہے لیکن ادھر بات ادھر جاتی ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کا مکمکہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے حکومت کو ٹائم مل گیا, بار بار ملتا رہا ہے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا, نااہلی اور ناکام سیاست اور ناکام طریقہ کار کی وجہ سے, انہی کی وجہ سے, جس کو مکمکہ کہہ سکتے تھے لیکن ہم مکمکہ نہیں کہتے, ان کو عادت ہو گئی ہے مکمکہ کہنے کی. انہوں نے بار بار حکومت کو ٹائم دیا ہے, بار بار ناکام اور نامراد لوٹے ہیں, بار بار سیاسی کارکنوں کو مایوس کرتے کہ اب ہم جب جا رہے ہیں تو ہاتھیوں کو مار کے پھرائیں گے. ایسا ہوا نہیں. بزنجو صاحب کی بات میں کروں, بزنجو صاحب نے اپنا اندازہ ٹھیک لگایا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ذمہ دار. بزنجو صاحب میں آپ کو ایک لمحے, مجھے ایک موقع اگر آپ دیں. دیکھیں آپ چانڈی صاحب سوری, آپ کال دیں تو آپ کہتے ہیں حکومت کی خوشی کے دن ختم ہونے والے ہیں. پی ٹی آئی کال دے احتجاج کی تو آپ کہتے ہیں وزیر اعظم کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں. کچھ پی ٹی آئی سے لگتا ہے زیادہ گھبراہٹ پیدا ہو رہی ہے. ذرا سن لیے, آپ نہ گھبرائیں. پیپلز پارٹی جب بھی ایجوکیشن کی بات کرتی ہے, اپوزیشن کی سیاست کی بات کرتے ہیں, بہت سارے گھبرانے لگتے ہیں. لیکن آپ نہ گھبراؤ, آپ ٹھیک سمجھے, میں نے درست بات کی ہے. پی ٹی آئی کی ہر کال کو ہم نے سیریس لیا, پی ٹی آئی کے ساتھ ہم نے چلنے کی بات کی. میرے چیئرمین بلاول صاحب نے کہا ہم ان کے ساتھ جائیں گے. میرے چیئرمین نے کہا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پناما پہ اپوزیشن لڑ پڑے گی ان کو مایوسی ہوگی,
اس سے بڑھ کر میرے چیئرمین کیا کہہ سکتے تھے؟ میں جواب دوں؟ میری پوری پارٹی اعتراض صاحب سب لوگ انہیں کی پی ٹی آئی کی موقف کی بات ہم کر رہے ہیں. میں جواب دوں؟ ہم ساتھ جائیں گے. جب رائے بل جا رہے تھے انتہائی نامعقول بیانات تھے. وہ جلسہ عام کیا میرے چیئرمین تھے, انہوں نے جو لب و لہجہ استعمال کیا وہ مناسب نہیں تھا. میں جواب دیتا ہوں. کے لیے دور کرنے کے لیے. شاہ صاحب جواب دینا چاہ رہے ہیں. چانڈی صاحب آپ کیسے سن لیں میری بات نا, نہیں جواب بھی لے لو نا, ساتھ ساتھ لے تو جاؤ نا. بھول جاتا ہوں. ایک منٹ دیکھیے چانڈی صاحب آپ کی اجازت. چانڈی صاحب دیکھیے, چانڈی صاحب ایک سیکنڈ دیکھیے چانڈی صاحب ایک سیکنڈ دیکھیے. چانڈی صاحب آپ نے کہا, جو آپ نے بلاول کے بارے میں کہا, بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بلاول خلوص سے آگے بڑھ رہے تھے. میں سمجھتا ہوں اعتزاز احسن کا رول بہت عمدہ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں قمر زمان کائرہ کا, میں سمجھتا ہوں ندیم افضل چند کا, اور آپ کی پارٹی میں بہت سے لوگ ہیں جن کا بہت عمدہ رول رہا ہے. لیکن آپ کی پارٹی کے اندر ایک حصہ ایسا ہے جس کے رول میں تھوڑی سی لچک رہی ہے. اب میں ایک پارلیمانی لفظ نہیں کہہ سکتا ہوں نا, اور سچی بات ہے وہ بلاول کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. بلاول کے راستے میں واقعتاً وہ رکاوٹ ہیں. آپ دیکھیں, آپ کرپشن کا کیس کا انویسٹیگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے انچارج بنا دیا یوسف رضا گیلانی کو, جن کی کرپشن کی داستانیں ہیں پورے پاکستان میں. مخدوم صاحب احترام کے ساتھ میں آپ کو کہتا ہوں, یہ بڑی بڑی پارٹیوں میں ایسے موقف آپ کو نظر آئیں گے موقع پر کہ لگے گا الگ ہے. جب آپ کے ساتھ آپ تائید کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا رول بہتر ہے, تو پھر اور کیا ضمانت آپ کو چاہیے؟ جہاں بلاول صاحب ہو کے جو موقف بلاول بھٹو صاحب کا ہے, کوئی موقف پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا. کسی مرکزی رہنما نے کچھ بات کی, بڑی اچھی بات ہے, اگر ایسا ہے تو اچھی بات ہے. ایک جملہ کہہ لیتے مخدوم صاحب, میں ہاتھ باندھے کھڑا ہوں آپ کے لیے, پتہ ہے آپ کو ہم سندھ کے لوگ آپ کا احترام کرتے ہیں. ایک مجھے کہنے دیں, آپ کے موقف سے آدھے سے زیادہ پارٹی اختلاف کرتی ہے. آپ کے موجودگی کو آدھے سے زیادہ مشکوک دیکھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ قیادت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کے بیانات کا مقابلہ کرتے ہیں. آپ کے بیانات کے مقابلے میں چانڈی صاحب کنٹینیو کر لیتے ہیں. ناظرین بریک لیتے ہیں. یہ اپوزیشن کی گفتگو تنقید آپ سن رہے ہیں. بزنجو صاحب اس سے کیا سینس میک کر رہے ہیں, بڑی غور سے سن رہے تھے. بزنجو صاحب سے پوچھتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, بزنجو صاحب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں. آپ دونوں جماعتوں کو دیکھ رہے ہیں, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی. ماضی قریب میں پیناما پر آپ نے ان کے اتحاد کی بھی ایک جھلک دیکھی. اب جب پیپلز پارٹی لانگ مارچ کی طرف جا رہی ہے, پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے ہم دوبارہ عوامی عدالت میں, عوامی کچہری میں جائیں گے, آپ کی سیاسی بصیرت میں ان دونوں جماعتوں کا اتحاد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, پہلے تو میں دونوں اگر ناراض نہ ہوں, یہ دونوں ایجیٹیشن پہ نہیں جائیں گے. دیکھیں, ایجیٹیشن ایک شہر میں, ایک علاقے میں نہیں ہو سکتی. اب دونوں حکومتوں میں ہیں, وہ سندھ میں حکومت کر رہی ہے, وہ خیبر پختونخوا میں حکومت کر رہی ہے. ان دونوں جگہوں پہ تو ایجیٹیشن ممکن نہیں ہے کہ ایجیٹیشن کریں. تیسری بنتی ہے بلوچستان, وہاں دونوں کی اسٹرینتھ نہیں ہے ایجیٹیشن کی. تو ایجیٹیشن جو ہے وہ جی ٹی روڈ پہ شروع ہوگا اور جی ٹی روڈ پہ ختم ہوگا. اسی لیے پیپلز پارٹی, دیکھیں اس وقت پیپلز پارٹی اپنی ریوائیول کر رہا ہے پنجاب میں. پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ ناراض تھی مرکزی لیڈرشپ سے, تمام لوگوں سے, کہ آپ لوگ کچھ نہیں کرتے, آپ نواز شریف کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتے, اس کی وجہ سے ہم پنجاب میں تباہ ہو رہے ہیں. تو وہ اپنی آپ کی ریوائیول شروع کی ہے اس نے پنجاب میں. اب پیپلز پارٹی جب اپنی ریوائیول کرے گا, اس کا میرے حساب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ پی ٹی آئی کو جائے گا, نون کو کم جائے گا. کیونکہ نون اور پیپلز پارٹی ایک روایتی ان کی ایک مخالفت ہے جو آج سے نہیں ہے, بہت پہلے سے ہے. اسی لیے وہ اب یہ روایتی اختلاف کو 10-20 سال سے زیادہ ہو چکا ہے. تو اب جو آگے جو لڑائی ہوگی وہ پنجاب پہ ہوگی. پنجاب میں یقیناً پیپلز پارٹی جب اپنے آپ کو ریوائیو کرے گا تو وہ اس کی جو ہے فائدہ یا نقصان وہ پی ٹی آئی کو کرنا چاہوں گا. جواب شاہ صاحب میں آتا ہوں آپ کی جانب. بزنجو صاحب میں آپ کے سیاسی تبصرے پر آخر ایک بار مسئلہ, آپ راجہ ریاض کو لے لیں. راجہ ریاض نے پیپلز پارٹی سے استعفیٰ دیا, جو ان کا اپوزیشن لیڈر رہا وہ کہاں چلا گیا؟ پی ٹی آئی میں چلا گیا. سمسم بخاری پی ٹی آئی میں چلا گیا, خود شاہ صاحب پی ٹی آئی میں چلے گئے.
ٹھیک ہے. اب اگر وہاں سے واپسی ہوگی تو نون سے تو کوئی نہیں جائے گا پیپلز پارٹی میں, اب جائیں گے تو تحریک انصاف سے جائیں گے. شاہ صاحب آپ کو ایڈ کر لیں, میں پھر چانڈیو صاحب کا پوائنٹ آف ویو بھی میں بزنجو صاحب سے بصد احترام یہ کہوں گا کہ روایتی سیاست بدلتی رہتی ہے. ایک زمانے میں کراچی میں جے یو پی کا بڑا ہولڈ ہوتا تھا, آج نہیں ہے. ایک زمانے میں جماعت اسلامی کا ہولڈ ہوتا تھا, آج نہیں ہے. ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کراچی پہ غالب تھی, آج نہیں ہے. ایک زمانے میں ایم کیو کا بڑا تسلط تھا, آج 3 حصوں میں تقسیم ہے. تو روایتی سیاست بدلتی رہتی ہے حالات کے ساتھ, نئی جنریشن کے ساتھ, نئی امنگوں کے ساتھ, نئے فلسفے کے ساتھ, نئے ارادوں کے ساتھ. حالات بدلتے رہتے ہیں, یکساں نہیں رہتے. ٹھیک ہے. چانڈیو صاحب, آپ بزنجو صاحب بھلے کہیں وزیر اعظم نے کمٹمنٹ دی, جو حکومتی وزراء کا بیانات ہیں اس سے تو لگ رہا ہے آپ کے مطالبات کو وہ خاطر میں نہیں لا رہے. سو یہ 27 دسمبر کی کال کو لے کر پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی اتفاق ہو سکتا ہے ایک پیج پر؟ پہلی بات تو یہ کہ بزنجو صاحب نے تجزیہ خوب کیا ہے کہ پرانے جو روایتی ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں, میری آواز سن رہے ہیں, خدا کے واسطے بزنجو صاحب آپ بتائیں, ساری عمر آپ کی پنجاب کو گالیاں دیتے گزر گئی, ساری عمر آپ کے بزرگان ساتھی سب مسلم لیگ کو گالیاں دیتے چلے گئے. آج الحمدللہ رب العالمین آپ مسلم لیگ کے وزیر ہیں. کیا یہ ہو سکتا تھا کبھی؟ اتنی تبدیلی آ سکتی تھی؟ نہیں آ سکتی. تبدیلی آ رہی ہے نا, پی ٹی آئی کے لوگ آپ کے پاس آ جائیں گے دوبارہ. پی ٹی آئی ہے وہ ہماری باتوں کو تو مکمکاؤ کہتے ہیں, حالانکہ ان کی غلط حکمت عملی کے نتائج تھے. لیکن میں اب کہہ رہا ہوں, اب جو ہمراہ صاحب کر رہے ہیں اس میں کہہ رہا ہوں بلاول صاحب کا موقف وقت نے ثابت کیا عدالت کے حوالے سے. بھائی چانڈیو صاحب آپ سندھ میں ایجوٹیشن کریں گے, سیاسی اتحاد کے حوالے سے سندھ میں آپ ہڑتال کریں گے, سندھ میں آپ لاک ڈاؤن کریں گے. میری سن لیں گے جب ان جگہ پھر تحریک تو لاہور میں چلے گی نا. آج جو نکات پہ سن تو لیں, جو آپ نے اہم سوال پوچھا ہے, آج جو اگر پیپلز پارٹی باہر نکلتی ہے, ہم انگلی کے اشارے پہ نہیں ہیں, ہم عوام کے اشاروں پہ, عوام کی طاقت پہ نکلیں گے. جتنے بھی جمہوریت پسند, میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا, سب بلاول بھٹو کی حمایت کریں گے. لیکن میری سن لیجیے گا بات, شاہ محمود صاحب میرے محترم ہے, وہ بھی سن لیں. ایسا ماحول بنے گا انشاءاللہ بلاول صاحب راستے میں نکلیں. میں کہتا ہوں جملہ, آپ کو بھی نکلنا پڑے گا. ایک جملہ, آپ نے ہمیں نکالا تھا, چل آپ نے قافلے سے, آپ کو آنا پڑے گا. نہیں آپ بلاول صاحب کے آواز پہ لبیک کہیں گے. ایک جملہ آپ جملہ کہنے پھر میں ایک جملہ چانڈیو صاحب میں کہتا ہوں, پیپلز پارٹی قدم بڑھاؤ, ہم انتظار میں ہیں. ٹھیک ہے ناظرین, اس پر پروگرام ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. بزنجو صاحب بارل کے آپ کے قدم تو ہٹ گیا بھی ہمارا کہ وزیر اعظم کمٹمنٹ دے چکے ہیں بلاول کے 3 مطالبات پر, تو پھر وزیر اعظم کو ان مطالبات کو پورا کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے, ورنہ ایک اور احتجاجی ماحول سال کے آخر پہ حکومت کے لیے بننے جا رہا ہے. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.